बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा नेमन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव वीलॉग में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं। आप लोगों के साथ इंतहाई अहम खबरें मैंने शेयर करनी है जो मुझ तक पहुंच रही हैं। आप लोगों के जो गिले हैं वो इन करीब इंशाल्लाह दूर होने वाले हैं, जो खामोश मुजाहिदों से आप लोग करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से एक बोझ जो है, मुझे तज्जिया भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी मालूमात की बिना के ऊपर ये तज्जिया मुझ तक पहुंचाया गया है, जो मैं अपना फर्ज अदा करते हुए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अरशद शरीफ की शहादत से मुतल्लिक पहले बात करेंगे। रावलपिंडी में एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत ने जो है वो अरशद शरीफ की शहादत का, उनकी असैसिनेशन का फैसला किया और डर्टी हैरी को ये टास्क दिया गया कि वो ये काम करे। और इस काम को करने को, ये बात जरा गौर तलब है कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी इसको डिक्लेयर किया गया कि ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है जी। अरशद शरीफ की असैसिनेशन, अरशद शरीफ को शहीद करना, उनका कत्ल करना, और उसके लिए कीनिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे मदद हासिल की गई और इस वजह से इसको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। अब जराये के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर रावलपिंडी की शख्सियत ने ये पहले जो काम जब ये आया तो पहले जिस अफसर को ये काम मिला उन्होंने इनकार किया, तो उसके बाद डर्टी हैरी को ये काम दिया गया और डर्टी हैरी ने ये काम सर अंजाम दिया। इसका जो काम करने का मकसद वो अरशद शरीफ की शहादत से मीडिया और जर्नलिस्ट को डराना था। इंतहाई अहम बात है कि मेन मकसद बहरहाल अरशद शरीफ की शहादत का, ये प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का, डराना था जर्नलिस्ट को और मीडिया को। लेकिन ये यहां तक मामला पहुंचा कब, पहुंचा किस तरह? ये मामला पहुंचने से पहले हर किस्म का हरबा जो है वो इस्तेमाल किया गया। एफआईआर जाली कटवाई गई, डराया गया, कत्ल की धमकियां दी गई। उसके अलावा जो कोरेसिव मेयर्स होते हैं वो तमाम के तमाम, आपको पता है, ट्रीजन के चार्जेस, गद्दारी के चार्जेस। उसके अलावा आप देखें कि जो है अरशद शरीफ के ऊपर और बाकी सहाफियों के ऊपर जो है वो सेडिशन के चार्जेस, मेरे ऊपर भी जो है वो जाली मुकदमात किए गए। पूरे पाकिस्तान में मुकदमात जो है ये दर्ज कराने के बाद भी जब इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि अब आखिर में जो है वो अरशद शरीफ को शहीद करा दिया जाए और उसको प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का नाम दिया गया। अंदाजा करें आप। लेकिन आप ये देखिए कि अरशद शरीफ को एआरवाई से निकलवाने के बाद, उनको डराने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी जब ये कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने उनको शहीद कराया। और मुबैना तौर के ऊपर अरशद शरीफ के खानदान को अच्छे तरीके से पता है और इसीलिए अरशद शरीफ के खानदान ने सिर्फ गुलदस्ता भेजने दिया है। उस बंदे को जिसने गुलदस्ता भेजा है उसको खुद आने की इजाजत नहीं दी अफसोस करने की, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है कि अंदर कौन जिम्मेदार है। जाहिर बात है अरशद शरीफ शहीद जो है वो घर में बात करते होंगे, पता होगा घर वालों को। जब ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल सके, फ्लॉप हो गए, तो उसके बाद फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई जिसके मकासद ये थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को जो है वो कम किया जाए। और उसके बाद इस जो है ये जो लोग बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ की शहादत में किसी तरह आईएसआई का हाथ है, ये जो मुबैना तौर के ऊपर जो आईएसआई के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उससे इल्जाम से लोगों को जो है वो हटाया जाए। और उसके अलावा एआरवाई के जो मालिकान हैं और इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट जो है इस कत्ल के अंदर दिखाई जाए। यह मकसद था जी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान जो है वो मजीद जो है वो ऊंची आवाज के साथ सामने आए। उन्होंने जो है आजम सवाती ने और इमरान खान ने उन अफसरान का उन नाम लिया जो जिम्मेदार हैं, जिसके अंदर उन्होंने आज जिक्र किया जनरल फैसल नसीर, डीजी इंटरनल विंग आईएसआई का, जो आप लोग कहते हैं कि जी सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है इनका, तो वो सामने आ गया। इंटरनल विंग के अंदर ही पॉलिटिकल विंग होता है और सेक्टर कमांडर उनका इस्लामाबाद का ब्रिगेडियर फहीम रजा
پہلے ان کے نام جو ہے مختلف اوقات پہ آتے رہے ہیں سامنے, میں نے بھی ضرور آپ کے لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں, لیکن پہلی دفعہ بذات خود اب عمران خان صاحب نے کوڈ ورڈز میں بات کرنے کے علاوہ مسٹر وائی, مطلب مسٹر وائی بریگیڈیئر فہیم اور مسٹر زیڈ جنرل فیصل نصیر, یہ کوڈ ورڈ میں بات کرنے کے علاوہ, ڈرٹی ایری بات کرنے کے علاوہ انہوں نے کھل کے ان کا نام لیا ہے اور عوام کے سامنے ان کا نام رکھتی ہے. اس وجہ سے ان کا پریسر کامیاب نہیں ہو سکا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ پریسر کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ اس پریسر کے اندر جو باڈی لینگویج تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھی. معافی چاہتا ہوں, جہاں پہ میں ہوں ذرا ٹراپیکل انوائرمنٹ ہے, گرمی کافی ہے. دیکھیے کہ جو آپ کا جو باڈی لینگویج تھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے, وہ خود اس بات کا ثبوت تھی کہ گھبرائے ہوئے ہیں, یہ سخت گھبرائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ عمران خان اور سلمان اقبال جو ہے انہوں نے ارشد شریف کے گھر بھی وہ گئے, اور ریگولر ارشد شریف کے جو فیملی ہے ان کے ساتھ وہ جو ہے رابطے کے اندر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس ارشد شریف کے فیملی کو تمام اصل بات پتا ہے, اور بہت سے جرنلسٹ کو بھی یہ بات پتا ہے, جن میں حامد میر بھی شامل ہیں, جنہوں نے ابھی حال ہی میں جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے کہ ارشد شریف کو مارنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ان کے گھر کے باہر بھی مارنے کی کوشش کی. اب آپ دیکھیں گھر کے باہر پاکستان میں اسلام آباد میں جن لوگوں نے ارشد شریف کو مارنے کی کوشش کی تھی, انہی لوگوں نے کینیا میں ان کو شہید کیا. یہ حامد میر صاحب نے واضح طور کے اوپر بیان دیا ہے, اور باقی ڈرے میں ہیں سارے لفافی, اور وہ جو ہے وہ درخواست اسی پریس کانفرنس میں کر رہے تھے کہ ہم تو دیکھیں ہمیں لفافی کہتے ہیں, آپ ثبوت نکالیں, آپ کاروائی کریں. مائی باپ کو کہہ رہے تھے کہ ابو جی ہمیں بچائیں, لیکن ابو جی خود بچانے کی پوزیشن میں خود بچ جائیں بڑی بات ہے, ان لوگوں کو کیا بچائیں گے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ جی ایچ کیو نے ذرائع کے مطابق مبینہ طور کے اوپر پوری کوشش کی کہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کا وزٹ جو ارشد شریف کے گھر جو ہے وہ ارینج کیا جا سکے, لیکن اس بات کی اجازت مبینہ طور کے اوپر ان کی فیملی کی طرف سے نہیں دی گئی. اور یہ اجازت نہ ملنا اس بذات خود اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ بات کلیئر نظر آ رہا ہے, یہ ایک اور فیلئر ہے ڈیلنگ کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کو اور جنرل باجوہ کو جو ہے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی سے, اور ارشد شریف کی جو ہے وہ قتل اور ان کی اسیسینیشن سے. اس کے علاوہ بہت سے سیکرٹس جو ہیں وہ ان کا پورا خاندان ارشد شریف کا جانتا ہے. ان کی عظمت ہے کہ وہ نہیں بات کر رہے, اور یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ بات کریں یا نہ کریں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو یہ پریس کانفرنس تھی جس کی جو کاؤنٹر نیریٹو بنانا چاہتے تھے وہ بہت بری طرح پٹ گیا ہے, اسی طرح پٹا ہے جس طرح باجوہ ڈاکٹرین پٹی تھی, ہمیں بتایا گیا تھا. اس کے اوپر میں پہلے وی لاگ بھی کر چکا ہوں, اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹویٹ کے اندر بھی میں اس کے اوپر بات چیت بہرحال کر چکا ہوں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا جی, جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ ان معاملات میں کتنی گہرائی تک اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے, دوسری طرف کہتے ہیں ہم عمران خان سے مل رہے ہیں, تیسری طرف عمران خان سے گلہ کرتے ہیں, چوتھی طرف بچاؤ بچاؤ کے نعرے مارتے ہیں, پانچویں طرف کہتے ہیں ہم پہ اعتبار کرو. آپ پہ کس طرح اعتبار کریں؟ غلطی ہوتی ہے اور غلطی معاف کی جا سکتی ہے, غلطی کی معافی ہے, لیکن جو آپ نے کیا وہ مستی ہے, مستی کی معافی نہیں ہے, یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ 2022 میں برٹش پاکستانی جو ایک نیشنل ہے ان کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی ایک پاکستانی بلاگر کو جو ہے مارنے کے لیے. وہ بھی یہاں پہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ جو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی بندہ کر سکتا ہے اس کے تحت ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کرایا جا سکتا ہے مبینہ طور کے اوپر. تو پھر یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. آپ کے سامنے یہ تمام معلومات ہیں, اور آج اعظم سواتی صاحب کے بیانوں کے مطابق سامنے آ گیا کہ مسٹر وائی بریگیڈیئر فہیم رضا, جن کے ہم پہلے بھی نام لے رہے تھے, یہ ہنی ٹریپ ماسٹر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. اور جو زبیر عمر جو ایکس گورنر سندھ تھے ان کی جو ویڈیو نکلی تھی
مبینہ طور کے اوپر وہ بھی بنانا انہی کا کمال تھا، اور اس کے علاوہ بے تحاشا ویڈیوز انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور یہ ہنی ٹریپ کر کے ویڈیوز بنا کے ہی جو ہے معاملات چلاتے ہیں. اور ان کے آئے ہوئے باس جو ہیں وہ مسٹر زیڈ، میں جنرل فیصل نصیر کا بھی انہوں نے نام لیا، جن کو کچھ لوگ ڈرٹی ہیری کے نام سے بھی عمران خان پکارتے رہے ہیں ایک دفعہ، لیکن اب انہوں نے کھل کے ان کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو حضرت ہیں مسٹر زیڈ، یہ اس سے پہلے بلوچستان اور سندھ میں بھی جو ہے جبری گمشدگیاں، مسنگ پرسن کے معاملے کے اندر بھی مبینہ طور کے اوپر ان کی براہ راست انوالومنٹ ہے. بہت سے کیسز ہیں. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن یہ کیسز لے کے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر جاری انہوں نے اعلان کیا ہے. اور کیونکہ ارشد شریف کا ان سے رابطہ تھا، مجھ سے بھی رابطہ تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کن لوگوں سے خطرہ ہے، اور اس کو انہوں نے کافی پرسنل لیا ہے، اور وہ اس معاملے کو لے کے ابھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا رہی ہے. ان افسران کا جن کا نام سامنے آ گیا، اور ان کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے علاوہ بھی کوئی 48 مزید افسران بھی ہیں، 48 ادر، جن کے نام ہم لوگوں کے پاس موجود ہیں، جو کہ اس سارے کے سارے رجیم چینج آپریشن میں بھی انوالو تھے، اور پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کے اندر بھی، وہ بہرانہ تشدد کرنے میں، جعلی مقدمے کرانے میں، یہ سارے کے سارے انوالو تھے. اور یہ جو معاملات ہیں، یہ انہوں نے بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کے اندر بھی یہ جناب جو مسٹر زیڈ ہیں یہ شامل ہیں جی، مبینہ طور کے اوپر. اس کے اوپر بھی بہت سے لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے. آپ کے سامنے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید معلومات ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر میں ہوتا رہوں گا، اور بھی بہت سے لوگ بہت سی معلومات آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں. ان کی دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے، گیدڑ بھپکیوں کا سلسلہ وہ جاری ہے. میری بیوی اور میرے بچوں کو جو ہے یہ ابھی تھریٹن کر رہے ہیں کہ میں تمہاری بیوی اور بچوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم. اور یہ میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کہ پچھلے ویلاگ میں نے جو ہے نا بڑی تیزی میں وہ ساحل سمندر پہ کل والے ویلاگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے جلدی جلدی میں کہہ دیا کہ جی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. اسی وقت تازہ تازہ دھمکیاں آئی تھیں، وہ میں خیر یہاں اداروں کو بتا دیا، انہوں نے کہا جی گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اسی وقت آئی تھی تو میں نے جلدی میں کہہ دیا جی میرے بچوں کو اور میری بیویوں کو یہ جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کے اوپر بھی کافی مذاق اڑایا. بہرحال ایک اکلوتی بیوی ہے بیچاری میری، اس کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. سبین جو ہے وہ آپ کے سامنے میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے جو ہے یہ حقیقی آزادی کی پاکستانیوں کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اور اس نے ہیومن رائٹس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ LLM کیا ہوا ہے، اور انسانی حقوق کے لیے وہ کام بھی کرتی رہتی ہے. اور وہ برٹش بورن اینڈ باٹ اپ ہے، لیکن پاکستان سے محبت کا اس کا یہ عالم ہے کہ وہ میرے شانہ بشانہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے. اور جو میں ظاہری بات ہے ہر فرنٹ کے اوپر نہیں لڑ سکتا، اور یہ جو آپ کو ٹیم ایفرٹ نظر آتی ہے اس میں میری ٹیم جو ہے وہ میری بیوی ہے، اور میری بیوی اور میرے بچوں کو تھریٹن یہ کر رہا ہے. یار یہ مسٹر وائی بہت بے شرم آدمی ہو ویسے تم. ابھی تو میں نے باقی تمہارے کارنامے کھولے نہیں ہیں، ان کی بھی باری آئے گی، وہ بھی کھولوں گا سارے کے سارے. ان دا مین ٹائم جو ہے لاہور میں ہوشیار رہیے گا. چڑیا گھر کے اندر ایک جانور ہے مسٹر ایکس نامی، وہ پنجاب حکومت توڑنے کے لیے جو ہے سر توڑ کوشش کر رہا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیے گا. آپ لوگوں سے یہ بھی درخواست ہے. میں آپ کے پاس اور بھی بہت سی چیزیں لے کے آتا رہوں گا. ابھی عمران خان صاحب سے ارشد شریف شہید نے بھی درخواست کی تھی کہ اب یہ جو ہے نام لینا شروع کریں XYZ کے. تو عمران خان صاحب سے میں بھی درخواست کروں گا کہ نام سب کے آپ کے پاس ہے، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ نے لینا شروع کر دیے ہیں. مزید یہ نام لیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو ان کے کٹھے چٹے بھی سارے کے سارے کھلیں گے، لوگ سامنے آئیں گے. یہ جو ہے کیا مسنگ پرسن جو ہیں جن کی لاشوں کو دبا دیا گیا مار کے گمنام قبروں کے اندر، کیا ان کی مائیں نہیں تھی، ان کی بہنیں نہیں تھیں، ان کے بچے نہیں تھے؟ یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں، اس کے بعد پاک فوج کو تک کو نہیں پتا تھا، جوان اور افسران کو نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ کس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور وہ اب پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، یہاں سے آگے ہی بڑھے گا. باقی آپ لوگوں نے ڈرانے دھمکانے کا جو کام کھولا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. عمران ریاض خان صاحب کو بھی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اتنی بے شرمی سے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ویڈیو دکھاتے ہیں. آپ فیصل وافڈا جو اپنا بغل بچہ آپ نے بنایا ہوا ہے اس سے آپ پریس کانفرنس کراتے ہیں. اس کی پریس کانفرنس بھی جناب جو میں آپ کو بتاتا چلوں ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ فیصل وافڈا نے جو ہے وہ جنرل فیصل نصیر کے کہنے کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی، اور جو بولا تھا وہ پورا اسکرپٹ ان کے دینے کے اوپر بولا تھا مبینہ طور کے اوپر. میرے ذرائع کے مطابق یہ بات انتہائی واضح ہے. اور وہ جو فیصل نصیر نے کانفرنس کی کہ ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے، وہ بھی انہی کے کہنے کے اوپر تھی.
تو ابھی آپ کے سامنے سارے کے سارے حالات آ رہے ہیں، اور یہ کراچی میں ہم موصوف اس سے پہلے تھے تو یہ ان کے وہاں پہ ڈرنکنگ بڑی بھی ہے، اور عیاشی کی پارٹیاں بھی ان کی مبینہ طور کے اوپر اکٹھی ہوتی تھیں مبینہ طور کے اوپر. اور بھی بہت کچھ سامنے آنے والا ہے. بہت ہو چکا ظلم، بہت ہو چکا ستم. مظلوموں کی آہیں جو ہیں وہ بولیں گی ارشد شریف شہید کے خون جو ہے وہ رائے گا نہیں ہم جانے دیں گے. وہ کیٹلسٹ کا کام کرے گا انقلاب کے لیے انشاءاللہ، اور پاکستان آزاد ہو کر رہے گا. کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اپنا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. فی امان اللہ.